वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और अब सेगमेंट है हमारा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। जी हाँ, ये वो सेगमेंट जिसके बारे में आपको इंतज़ार रहता है। आप ख्वाब लिख भेजते हैं। आपसे गुजारिश यही रहती है हमारी कि जब भी व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑडियो मैसेज भेजें या लिख के कोई पैगाम भेजें और जो सवाल या ख्वाब आप जानना चाहें ताबीर के हवाले से छोटा भेज दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको पता है कि हमारे साथ हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत अब तो बन चुके हैं शेख साहब, इब्न यूसुफ अल मुअब्बर साहब। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी जी, कैसा रहा आज का आना आपका? शुक्र सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा, कलर भी आज मज़े का पहना हुआ है आपने। जी, आपने भी सर मोहब्बत है आपकी। थैंक यू, आने का शुक्रिया। ले जी, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से हम बात करेंगे और सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐड कर लें और उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, बात यह है कि एक ख्वाब कोई शख्स अगर बार बार देखता है तो अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है, परेशानी होती है, अजीब से वसवसे आने लग जाते हैं। तो जिक्र यहाँ से शुरू करते हैं, फिर आगे बात का सिलसिला जोड़ेंगे इससे। जी है, बसा औक़ात ऐसे होता है कि एक इंसान को एक ही ख्वाब बार बार आता है। कभी कभी तो वो डेली आता है, कभी हफ्ते में 2 दफ़ा आता है, कभी महीने में 4 दफ़ा आता है। तो ये सिचुएशन होती है, इसमें नो डाउट ही कि ये मामला होता है और उसकी वजह से साहिब ख्वाब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, परेशानी में, और उसे एक खौफ सा लाहिक होता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे यही ख्वाब बार बार क्यों आता है। ये वाला जो ख्वाब है या वो अल्लाह की तरफ से है, अगर वो अल्लाह की तरफ से है तो उसमें उसको जो मैसेज अल्लाह ताला देना चाह रहे हैं अभी तक वो कन्वे नहीं हो पा रहा, अभी तक वो उसको समझ नहीं पा रहा, अभी तक वो मुअब्बर तक पहुंचा नहीं है, अभी तक उससे उसकी तबीर नहीं मिल सकी। वो किसी भी सूरत में उसकी जो अप्रोच है वो इस मैसेज तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर रहम और करम फरमाते हुए उसको वो ख्वाब बार बार दिखाते हैं। ठीक है। जब उसे उस ख्वाब की ताबीर के मानी का हम बता देते हैं तो वो ख्वाब रुक जाती है, दोबारा आना रुक जाती है। ठीक है। इसी तरह दूसरी इसकी सूरत, वो शैतान की तरफ से कोई ख्वाब हो और वो बार बार दिखाता है और उसका मकसद है कि इस बंदे को खौफ में और परेशानी में मुब्तला करना। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी भी ख्वाब हो सकती है जिसका इंसान की लाइफ के साथ कोई ताल्लुक और कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उसको बार बार आ रही है, लेकिन उसको बार बार आती है। उसका हल ये है जी, उसके लिए एक मखसूस किस्म का रुकिया शरिया है और वो पर्सन टू पर्सन चेंज है, वेरी करता है वो हर जी शख्सियत जी के मुताबिक। जी। ठीक है। जिस तरह की उसकी ख्वाब है उसको देखना पड़ेगा, जिस तरह का उसका स्टेटस है उसको देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसके लिए वो तजवीज़ किया जाएगा, या तो उसको दम करना पड़ेगा या अगर वो हमसे दूर है तो उसको कुछ ना कुछ पढ़ाई तजवीज़ हम करते हैं और मेरे अल्लाह के फजल और उसके करम के साथ उसके बाद वो ख्वाब दोबारा रिपीट नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होगी वो ख्वाब। यानी कि 2 तरह के ख्वाब हैं जो बार बार आते हैं। एक तरफ इशारा दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, दूसरा शैतानी वसवसा भी हो सकता है। तो वो जब तक राब्ता करेंगे तब तक ही वो फाइनल हो सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, चले फिर बात तो यहाँ से बन गई। हमारे एक टीम मेंबर हैं, कैमरामैन साथी हैं हमारे जी। तो अभी जब आप आ रहे थे तो चुपके से मेरे कान में कह रहे थे कि शेख साहब से जरा ये भी पूछ लीजिएगा। 29 साल उनकी उम्र है जी। और शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ख्वाब उनको क्या आ रहा है मुसलसल फजर से पहले या तहज्जुद के बाद वाले टाइम में कि बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं, बड़ा गड़गड़ाती सी चमचमाती सी बिजली है और वो उठ के अपनी वाइफ को कहते हैं कि जी देखो बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। कहती है ए नेक इंसान, कोई बारिश नहीं है, तुमने ख्वाब देखा है। वो कहते हैं अच्छा, मुझे तो यही लग रहा था। और अगले दिन फिर यही सिचुएशन है जी। तो अगले दिन तो ज़रा बेगम साहिबा ने थोड़ी सरजनिश कर दी, क्या हो गया, बार बार एक ही चीज़ पूछते हो, कोई बारिश नहीं है। तो इसकी ताबीर वो पूछना चाह रहे हैं। साथी का ताल्लुक चूँकि मीडिया से है जी, और मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बारिश आएगी और ये खबरें वो सुन चुके हैं। अच्छा। और ये सुनने की वजह से ये चीज़ उनके जहन में बैठ चुकी है और उसके बैठने की वजह से ये ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस ख्वाब से कुछ ये शो हो रहा है कि इंशाल्लाह कन्फर्मली बारिश होगी, अल्लाह की रहमत बरसेगी, रहमत बरसेगी। तो वो जो भाभी ने इनको डांट दिया, क्या हो गया तुम्हें बार बार एक ख्वाब बता रहे हैं, तो वो असल में ना इनकी आदत है कई दफ़ा एक ही चीज़ को, इनकी तबीयत का हिस्सा, आप इनसे पूछ सकते हैं, इनकी तबीयत का हिस्सा कई दफ़ा एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं
اور ان کی جو مسز ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے, وہ اکتا جاتی ہیں اس سے. یہ چیز مزاجن ان کی طبیعت کے اندر موجود ہے, اور مزاجن ان کی وائف کے طبیعت کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ اس کو روکتی ہیں, اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, اور یہ باز ہی نہیں آتے ہیں. ہاں میں تو نہیں کہتا, جب میں ان کا پورا نام نہیں لیتا, لیکن ویسے ہم ان کو پیار سے کے کہتے ہیں, تو کے آپ باز آ جائیں اس سے پہلے کہ بھابھی کچھ زیادہ سخت ہو جائے. جی جی ٹھیک ہے. لے سر, خوابوں کا سلسلہ ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ خواب ہیں تو شامل کرتے ہیں. پہلا خواب ہے کہ غیر شادی شدہ طالب علم ہے اور یہ لڑکا ہے, ایج انہوں نے نہیں بتائی. جی. کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں حجام کی دکان پر بیٹھا ہوں, میں اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتا ہوں جو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتا ہے. جی. میں اپنے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن چمک کی وجہ سے مجھے دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے. جی. بس یہی میرا خواب ہے, تعبیر بتا دیجئے, جزاکم اللہ خیرہ. یہ جو بچہ ہے دو چیزیں ہیں, ایک تو چیز لوٹتی ہے اس کی ذات کی طرف, ایک لوٹتی ہے اس کے خاندان کی طرف, اس کی فیملی ممبرز کی طرف. یہ دونوں کی, اس کی اپنی ذات کی اور جو فیملی ممبرز ہیں ان کی جو مالی حالت ہے وہ بہت بہتر ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ خوبصورت نظر آنا, روشن نظر آنا, یہ ذات کا اور فیملی کا دونوں کا. ٹھیک ہے. یہ جو معاملات ہیں یہ بہت بہتر ہونے والے ہیں اور قابل رشک ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اس حد تک؟ جی جی, قابل رشک ہونے والے ہیں. بڑی خوشی کی وعید ہے اس میں. اللہ ان کو خوشیاں دے گا, ان کو بہت خوشیاں حاصل ہونے والی ہیں انشاءاللہ. اچھا ایسا, یہ تعبیر میں آ رہا ہے. یعنی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے جس طرح وہ لگ رہے ہیں کہ مجھے بتا دیں. جناب یہ کیا کرتے ہیں, یہ خوابیں جو اللہ تعالیٰ بندے کو دکھاتا ہے وہ پہلے دنیا کے غم تھوڑے ہیں جو اللہ انسان کو خواب دکھائے اور اس کو پریشانی میں. اللہ رب العزت تو بندوں کو خوابیں دکھاتے ہیں وہ پریشانیوں سے نکل سکیں. ماشاءاللہ. اس میں تو بشارتیں ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. یہ نبوت یہ جو چلی گئی, نبیوں کا اختتام ہو گیا, وہ چلے, اس میں سے اب ساری چیزیں یہ ختم ہو گئی. مبشرات باقی ہیں, مبشرات باقی ہیں جس میں انسانوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندے کو جو خواب دکھاتے ہیں اس میں حقیقت میں خوشخبریاں ہی ہوتی ہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ بھی ویسے خوابوں کے ذریعے لوگوں میں خوشخبریاں بانٹ دیتے ہیں, جس طرح یہ والا خواب ہے. اللہ رب العزت جب وہ خوشخبریاں بانٹ رہے ہوتے ہیں تو میں تو اس کی صرف ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوتا ہوں, میں تو تھوڑا سی اس کی وضاحت بیان کرتا ہوں. چلے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اگلا خواب شامل کریں. جی. 35 سالہ شادی شدہ عورت ہے اور ایک بیٹی ہے, ان کی 2 بیٹے ہیں. کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے ایک کمرے میں میرے ماموں جو کہ ابھی حیات ہیں, ان کی میت پڑی ہے, اس کے نیچے گڑھا سا کھدا ہے. ہم سب بہن بھائی اور ماموں کے بچے بھی پاس ہیں. اچانک ماموں کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے اور میری بہن پر حملہ کرتی ہے. ہم سب خوفزدہ ہو کر اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. اتنے میں ماموں کے ہونٹ ہلتے ہیں جیسے وہ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں. ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ماموں کو ناؤذ باللہ عذاب ہو رہا ہے. ان کی ایک بیٹی پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہی ہے. پھر یہ دیکھا کہ ماموں کچھ اشعار پڑھتے ہیں جن کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ کاش میں نے دنیا کی زندگی میں عاقبت کی تیاری کی ہوتی. اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. ان کی بیٹی کی کوئی شادی نظر آ رہی ہے. اگر یہ شادی موجود نہیں ہے, اس کا فنکشن طے شدہ نہیں ہے, تو پھر اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کی زندگی کو برکت ڈالے ان کی زندگی میں, اور کوئی اشارہ جو ہے ان کی لائف کے بارے میں وہ کوئی اچھا نہیں آ رہا ہے. اوورآل ہر انسان کو اپنے جانے کے لیے, دنیا سے جانے کے لیے اچھے اعمال کے لحاظ سے تیاری بہتر کرنی چاہیے. تو یہی چیز ان کو بتائی جا رہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. جی کہ سفر آخرت کی تیاری ہر انسان کو رکھنی چاہیے, اور ان کو بھی بالخصوص رکھنی چاہیے تیاری. اور تیاری کا مطلب کہ سامان پیدا کر لیں جو ہمارے لیے نفع کا باعث بن سکے, جو ہمیں عذاب سے بچا لے, جو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے, وغیرہ وغیرہ. وہ صرف ان کے لیے نہیں, کسی بھی انسان کے لیے. کسی بھی انسان کے لیے. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے اس میں کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے. اچھا. اس کے لیے آخرت کی تیاری کا ہم سب کو انتظام کرنا چاہیے. تو شیخ صاحب یہ تو آپ نے فرما دیا کہ دین کی طرف آئیں, تیاری کی طرف آئیں. اگر یہ پریشان ہو جائیں سن کے تو ان کو تھوڑا دلاسا بھی تو دیجئے کہ یہ پڑھ لیں یا اس عمل کی طرف آئیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ.
جو انسان اللہ سے ملاقات کا مطلب کہ موت ہونا. جی جی. جو انسان اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو انسان اللہ سے ملاقات کا خواہش مند نہیں ہوتا اللہ بھی اس سے ملاقات کا خواہش مند نہیں ہوتا. مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا. اگر اس نے لوگوں سے اپنے معاملات اچھے رکھے ہوئے ہیں، اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اگر اس نے کسی کی چگلی نہیں کی، اگر اس نے کسی کا حق نہیں کھایا، اگر وہ باپ فوت ہو گیا تھا تو باپ کے فوت ہونے کے بعد اس نے بہنوں کا حق مارا نہیں ہے، اس نے زیادتیاں نہیں کی ہیں، جی 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 جی. تو اہل ایمان تو موت سے کبھی نہیں ڈرتے. واللہ العظیم میں 1% بھی موت سے نہیں ڈرتا ہوں. جو انسان اللہ سے ملنا چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے خواہش رکھتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جیسا شیخ صاحب نے فرمایا ہے، اور بڑے کھلے بندوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم سب کو تیاری کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا خواب ہے شیخ صاحب ہمارے پاس. 25 سال غیر شادی شدہ مرد ہیں، ان کی منگنی ہو چکی ہے. جی. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی منگیتر کے گھر کے صحن میں ہوں، رات کا وقت ہے، اور اس لڑکی یعنی چچا کی بیٹی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک بڑا سا گھر عطا کرتے ہیں جس میں موجود ہوں. یہ سارا خواب آنے سے پہلے میں نے کثرت سے استغفار اور درود شریف کو اپنا معمول بنایا تھا. پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیں، جزاکم اللہ خیرہ. اس کی زندگی میں ماشاءاللہ خوشحالیاں ہیں، رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور جو ٹاپ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں زندگی کی نعمتیں، اللہ اس کو ان سب چیزوں سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. اور اس کی وجہ اگر یہ نہیں پڑھتے تو یہی 2 چیزیں ضرور پڑھا کریں، درود ابراہیمی اور استغفر اللہ، یہ کثرت سے پڑھا کریں. وہ ایک آدمی تھا، اس کو یہ کلیہ مل گیا کہیں سے کہ استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھنے سے زندگی کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے. تو اس نے جو ہے نا، ایک مسافر تھا جی. تو مسجد میں لیٹا ہوا تھا، اس کو اجنبی، تو ان کو اپنے گھر لے گئے. وہی آدمی جو استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا تھا. تو گھر جا کے اس نے جب بتایا، اس نے کہا جی میں استغفر اللہ اتنی زیادہ دفعہ پڑھتا ہوں اپنی لائف میں نے اتنا اس کو اپنایا ہوا ہے کہ میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں. میری بس یہ خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملوں. واہ 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 شیخ صاحب، کیا بات ہے. یہ خواہش بس باقی ہے. واہ واہ. انہوں نے کہا میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں ان کو زندگی کے بہترین رزلٹس دیں گی. اور اشارہ بھی آ رہا ہے. اشارہ بھی آ رہا ہے. اس لیے سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں درود ابراہیمی اور استغفر اللہ کثرت سے اپنائیں. جو سوچیں گے واللہ وہ ہو جائے گا. بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ جائز سوچ کو، اپنی سوچ کو جائز رکھیں. بے شک بے شک. جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. پہلی بات تو یہی ہے. جی. پہلی بات یہی ہے. اچھا، جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. واللہ جو سوچیں گے وہ ہو ابھی جائے گا. منہ سے نکالیں گے بھی نہیں. جی جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس کے لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان وہ ہونا بہت ضروری ہے. بے شک. اللہ کی ذات کے ساتھ بہت پختہ یقین ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو آپ نے سوچ لیا وہ ہو گیا. اچھا شیخ صاحب دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ درود شریف اور استغفار معمول بنا لیا تھا. جی. تو اشارے آنے لگ گئے جو بندہ خواہش کرتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا. جی جی. اچھی شریک ہاتھ، نیک شریک ہاتھ، جی. اولاد نرینہ، جی. گھر اور رزق. جی. گھر اور جی. کیا ہوتا ہے سر؟ وہ ساری چیزیں تو بتا دی گئی ہیں. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں اس عمر میں جی لڑکا ابھی غیر شادی شدہ جی 25 سال عمر. 25 سال عمر. اس عمر میں یہ اللہ کا اس پر خاص فضل ہے کہ یہ ان چیزوں پر چل رہا ہے جو اس کے لیے کامرانیوں کا باعث ہیں. کامیابیوں کا باعث ہے. بالکل بالکل بالکل. تو شیخ صاحب یہ بھی کار خیر ہو گیا. جی ایک تو آپ نے میسج دے دیا جی جی کہ یہ پڑھیں. دو چیزیں جو آپ کی زندگی کو ایسا کر دیں گی کہ لوگ رشک کریں گے. جو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچوں اور ہو جائے. سر اس سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر اگلا خواب ہے. جی 28 سال غیر شادی شدہ عورت قرآن کی طالبہ ہے. جی. میں نے خود کو دن کے وقت قبر میں دیکھا. میری قبر کی مٹی پر ایک سفید چادر ہے. اس پر ایک درخت کی شاخ سے ایک لال سیب گرتا ہے، اور ایسا ہی سیب میرے ساتھ والی میری چھوٹی بہن کی قبر کی
سفید چادر پر بھی گرتا ہے، اور ہمارے مدرسے کی ایک اور طالبہ قبرستان کے باہر سے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ براہ کرم تعبیر بتا دیجئے۔ یہ بہت اچھی خواب ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ظاہری طور پر تو یہ بہت پریشان کن نظر آ رہی ہے نا، ظاہری طور پر۔ جی جی، جیسے قبر کا ذکر آتا جی ہے۔ جیسے قبر، لیکن یہاں قبر جو ہے وہ گھر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر قبر گھر ہے، اور وہ جو چادر ہے وہ اس کا خامد ہے، اس کی شادی ہونا۔ اچھا، اور وہ جو سیب کا گرنا ہے وہ اولاد کا ہونا ہے۔ لال سیب۔ جی، اور وہ جو درخت ہے وہ اس کا خاندان ہے۔ اچھا، تو اس کی شادی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے شاید اس شادی کا اس کی بہن کا بھی وہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کی شادی کے بعد۔ جی جی، اور اس کی شادی میں وہ مدرسے کی جو اس کی کولیگس ہیں وہ بھی شرکت کریں گی، وہ بھی دیکھیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ خوشی کا سما آئے گا ان کی لائف میں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ آمین آمین۔ اس خواب میں خوشخبری آ رہی ہے اس کی لائف کی چینجنگ کی، خیر کی چینجنگ کی، اور وہ شادی کے حوالے سے، تو اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ماشاءاللہ۔ آمین۔ بیٹا، آپ کے لیے خوشائند خواب ہے، آپ خوشیاں منائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد زندگی میں کیا رنگینیاں، کیا خوبصورتیاں آتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر بھی ادا کریں، بے سب سے شک بے پہلے شک۔ جو انسان جو اچھی خواب دیکھتا ہے جی، اور اس کو اس کی تعبیر مل جاتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لائے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آپ کا بھی شکریہ ادا کر دیں کہ آپ نے خوشی والی نہیں، خبر ہم دی تو ان کو۔ خادمین میں، ہم تو خادم ہیں، ہم تو پتہ بے نہیں شک۔ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن بات یہ ہے یہ کہ تو آپ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، لیکن بہرحال جو حقیقت ہے اس اللہ سے منہ ہمیں نہیں موڑا کثرت جا نفسی ہی سکتا۔ عطا کر دے اور عاجزی عطا کر دے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھی خواب دیکھنے کے بعد حدیث پاک میں تو آتا ہے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، جی، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بے شک، کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی خوشی ملے، کوئی بھی اچھی خبر ملے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن پن پوائنٹ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی خواب دیکھنے کے بعد اچھی خواب پہ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، کیونکہ ہم خواب کا ذکر کر جی رہے ہیں۔ جی، ہم خواب کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور اچھی خوابیں دیکھی گئی ہیں، تو جب آپ نے یہ کہا کہ خوش ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب، اب ہم کچھ آڈیو خواب بھی ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی جناب، جی جی، بہت شکریہ جی، پلیز آڈیو خواب شامل کریں جی۔ السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ ہے اور میری عمر 35 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں۔ میں اپنا خواب بتانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور میری سسٹر نے بھی پوچھی تھی، تو جو تعبیر آپ نے بتائی ہے وہ بالکل آپ کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق ہی حالات ہیں، کیونکہ میرے والد کی ڈیتھ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ اچانک ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی 4-5 دن کے اندر۔ کرونا کی وجہ سے وہ آکسیجن لیول ڈراپ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور میری امی جو تھیں وہ سبھی لوگ ہم شدید صدمے کا شکار تھے، لیکن وہ جو جوتے والا خواب میں نے آپ سے پوچھا تھا، جس میں خواب میں جوتا ابو کا الٹا نظر آتا ہے اور ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا، تو وہ امی واقعی ہی بہت شدید صدمے میں ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں ان کی دل جوئی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ جو شیخ یوسف معبر ہیں ان کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے اور ان کے علم میں اضافہ کرے۔ خواب میری امی کا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اور ابو بازار جا رہے ہیں اور دونوں نے سفید تہبند باندھے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی میں امی تہبند نہیں باندھتی ہیں، لیکن خواب میں امی نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی سفید رنگ کا تہبند باندھا ہوا ہے اور ابو نے بھی باندھا ہوا ہے، اور ابو اور امی دونوں جوتا لینے کے لیے بازار جا رہے ہیں، اور ابو امی کو جوتا ایک پسند کر کے دیتے ہیں، لیکن امی کو پسند نہیں آتا، وہ امی نہیں لیتی، پھر دوسرا پسند کر کے دیتے ہیں، وہ امی پاؤں میں پہنتی ہیں، تو پھر امی وہ بھی اتار دیتی ہیں کہ اس کی تو ہیل ہے اور میں ہیل والا جوتا نہیں پہنتی۔ پھر دونوں چلتے ہوئے کسی اور مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر امی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آپ اس کی تعبیر یا تدبیر بتا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آگے جو ہم لوگ اس پلیٹ فارم سے جو خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں، آگے ساتھ ساتھ ایسا شروع ہو جائے گا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے خوابوں کی تعبیریں پوچھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا فیڈ بیک دینا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی
یعنی اگر کسی کو رزق کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی تو اس کا فیڈ بیک آئے گا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا. جس کو رشتہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا اس کا فیڈ بیک آئے گا کہ میرا رشتہ ہو گیا. کسی کی شادی کا بتایا گیا, کسی کی غمی کا, خوشی کا وغیرہ, یہ ساری چیزیں فیڈ بیک اس میں اب شامل ہو جایا کریں گے. اگلا اسی طرح ہی وہ سسٹم چلے گا. تو آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں جو خواب پوچھی تھی وہ بیان کی, اور اس کے بارے میں آپ نے پوچھی گئی خواب کے بارے میں بتایا کہ جس طرح اپریشیٹ کیا, بتائی گئی تعبیر کو آپ نے اپریشیٹ کیا کہ وہ ایسے ہی تھے حالات. اب یہ ہے کہ اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ کے والد صاحب نے فوت ہونے سے پہلے آپ کی والدہ سے یہ کوئی کمٹمنٹ کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے میری زندگی یہاں تک کی لکھی ہوئی ہے اور میں یہاں سے چلا گیا تو آپ اتنا زیادہ غم نہ اپنے سر پر لینا. یہ کمٹمنٹ تھی جو آپ کے والد کی آپ کی والدہ کے ساتھ. لیکن یہ چیز آپ کی والدہ کے بس میں نہیں ہے, ان سے وہ غم برداشت نہیں ہو پا رہا, وہ جدائی کا. انہوں نے وہ کمٹمنٹ کی تھی, آپ کے والد کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, لیکن اس کے نبھانے کے سلسلے میں والدہ سے وہ جو چیز ہے وہ ہو نہیں پا رہی. کیونکہ جب کوئی غم اترتا ہے انسان کی لائف میں تو اس کی درد کا تب پتہ چلتا ہے. تو والدہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس جدائی کی جو درد ہے, اس کا جو غم ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. انہوں نے تو محسوس نہیں کیا تھا, وہ کر رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ابھی دلاسا وہ دلاسے اور حوصلے میں آ نہیں پا رہی ہیں. آپ بہنوں کو چاہیے کہ مزید دلاسا دیں اور ان سے کہیں کہ وہ ڈیلی قرآن پاک کی اونچی آواز میں تلاوت کریں. ابھی تک کہ آپ کی جو خواب ہے اس میں یہ ہے کہ والدہ ابھی تک وہ اب میرا خیال ہے کہ ابھی شاید یہ ان کی عدت کے مرحلے میں بھی ہیں. کچھ اللہ رب العزت نے 4 مہینے 10 دن کا بھی وہ ٹائم سوگواری کا مقرر کیا تاکہ تب تک انسان حالت غم سے باہر آ ہی جاتا ہے تقریباً. لیکن آپ کو اور آپ کی دوسری بہنوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ ابھی بھی آپ اپنی والدہ کی دل جوئی کریں, ان کو حوصلہ دیں. ابھی تک وہ اپنے غم سے باہر نہیں نکل پائی ہیں, تو ان کو حوصلہ دیں تاکہ وہ نکل پائیں. ابھی یہ غم جاری ہے, یہ نظر آ رہا ہے خواب کی تعبیر میں. اللہ کرے کہ آئندہ کے پروگرام تک یا اس کے بعد پروگرام تک آپ کوئی ایسی خواب آئیں جس میں یہ خوشخبری ہو کہ وہ غم سے باہر آ گئی ہیں یا آنے والے ہیں, تو پھر ہم اس کی تعبیر بیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب, یہ آپ نے خواب بتایا, تھوڑا پریشانی والی بات تھی جیسے آپ نے بتایا کہ غم ہے, اور یہ ریلیٹ کر رہا تھا ہمارے پرانے سیگمنٹ سے جب ہم ان کا ایک خواب ہم نے شامل کیا تھا. یہی جوتے والی بات انہوں نے بتائی تھی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو دکھ آئے گا, تکلیف آئے گی, تو ان کا ذرا تھوڑا سدباب کرنا ہوگا. تو جیسے آپ نے بھی ڈیٹیل میں بتا دیا. ابھی سدباب وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی نہیں ہو رہا, مؤثر نہیں ثابت ہو, اثر اس کا ابھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ابھی تک وہ حالت غم میں ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور آڈیو میسج ہے, آڈیو خواب ہے, وہ شامل کرتے ہیں. جی سنائیے جی ایک اور خواب. السلام علیکم, میری عمر 28 سال ہے, میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں, 2 سال کی بیٹی ہے, اور میں ہاؤس وائف ہوں. پہلے گورنمنٹ جاب کرتی تھی لیکن اب چھوڑ دیا ہے. میں نے شیخ صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. یہ خواب مجھے اکثر ہی آتا ہے, بار بار, تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ یہ خواب مجھے بار بار آتا ہے. میں خود کو ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا دیکھتی ہوں خواب میں, اور سوال نامہ میرے پاس ہوتا ہے اور میں سوالوں کے جواب لکھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے لکھا نہیں جاتا. اور کبھی اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ مجھے سوالوں کے جواب ہی نہیں آ رہے, اور کبھی ایسے دیکھتی ہوں کہ سوال نامہ سامنے آنے سے پہلے میں سوچتی ہوں کہ مجھے تو سوالوں کے جواب آتے ہیں, لیکن جب سوال نامہ میرے سامنے آتا ہے تو وہ سوال کوئی اور ہوتے ہیں اور مجھے ان کے جواب نہیں آتے. تو تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ یہ خواب مجھے بار بار آتا ہے. مہربانی کر کے مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ. یہ جو بچی ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو اور بہت زیادہ حساس ہے, اور اس کی جو اپنے میکے والی جو لائف تھی وہ مختلف تھی, اور جو سسرال والی لائف ہے
یہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے. ان کا رہن سہن، ان کے مزاج میکے والوں کے، اور جس چیز کے لیے یہ یوز ٹو تھی، اس نے سمجھا تھا کہ سسرال میں بھی ایسے ہی معاملات چلیں گے، لیکن سسرال میں ایسے نہیں ہیں. وہاں پر معاملات کچھ اور طرح کے ہیں، اور یہ سمجھ رہی تھی کہ میں وہاں بہت اچھے طریقے کے ساتھ سروائیو کر پاؤں گی. اس بچی نے یہی سوچا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے اس کے سسرال میں کچھ آزمائشیں ہیں، کوئی ٹینشنیں ہیں، لیکن اس کے اندر، اس بچی کے اندر جذبہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کا، وہ آزمائشوں کا، وہ ٹینشنیں، وہ والی ٹینشنیں جو اس کے سسرال میں موجود ہیں، یہ ان کا حل کر پائے گی. لیکن تھوڑا سا نا ایک دفعہ حالت غم سے باہر نکلیں. یہ تھوڑی سی ٹینشنیں جو آپ نے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، آپ ان سے باہر نکلیں. آپ اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، اس کو ذرا مضبوط کر لیں اور تھوڑی سی اور کوشش کریں. یہ ٹینشنیں سب ختم ہو جائیں گی میرے اللہ نے چاہا تو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ کے اندر جذبہ بہت اچھا ہے، کسی کام کے کرنے کی جستجو ہے آپ کے اندر، وہ بہت اچھی ہے. میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آپ ان ٹینشنوں سے، ان آزمائشوں سے نکل آؤ گی اور اچھی لائف میں چلی جاؤ گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کرے گا. لیکن سینسٹیو ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے، ان ٹینشنوں کو اپنے سر پر مسلط کرنا بند کر دیں بس. پھر آپ کے لیے آگے بہت اچھا کچھ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کی خواب کی تعبیر تھی. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے خواب بتا دیا، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ ولنگ ہیں بہت زیادہ، کچھ کر گزرنے کا ان میں جذبہ ہے، اور کر بھی سکتی ہیں. تو اکثر بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ پرابلم آتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے گھر سے جب وہ جاتی ہیں سسرال میں تو ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے، رہن سہن چینج ہوتا ہے، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں، اور پھر دل بھی تھوڑا بڑا کرنا پڑتا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے، ایک اور آڈیو. اچھا، یہ لڑکی جو ہے نا جس نے یہ خواب پوچھی ہے، جی کہ یعنی کہ کسی چیز کو اچھے طریقے کے ساتھ کرنے کی، جو اللہ نے اس کے دل میں نا بڑی خیر ڈالی ہے. اللہ نے اس کے دل میں بہت خیر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے یہ کر پائے گی، یہ سیٹل ہو جائے گی اپنے اس گھر میں. اہلیت ہے اس بچی میں، بہت اہلیت ہے، اور اللہ کا اس کے اوپر نا فضل ہے. اللہ نے اس کو اپنا، اس کے دل میں اپنا ڈر رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ، شی از بلیسڈ. جی ماشاءاللہ، اچھی ہے، نیک ہے یہ. ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے. اللہ نے اس کے اندر تقوی رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ. والعاقبۃ للتقوی، یعنی کہ اچھا انجام پتہ ہے کس کا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے اپنا خوف اور تقوی کی نعمت سے نوازا ہوا ہو. ماشاءاللہ. اور وہ تقوی اس کے اندر موجود ہے. تو جس کے پاس تقوی ہے، والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، خوش آئند ہے. اور شیخ صاحب ایک اور آڈیو خواب ہے، وہ شامل کرتے ہیں. جی سنائیے جی خواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری عمر 50 سال ہے. میں شادی شدہ ہوں اور 9 بچے ہیں میرے، 3 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں. میرے بارے میں میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ہم نے نیا گھر بنوایا ہے، اور وہ میری بہن خواب میں دیکھ رہی ہے کہ میں آپ کا گھر دیکھنے کے لیے آئی ہوں. تو آپ کے ہاتھ میں ایک کی رنگ ہے کرسٹل کا، لیکن وہ خاصا بڑا سارا ہے. کی رنگ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ کافی بڑا سارا ہے. بڑی ساری کوئی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں کرسٹل کی. آپ ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ کے بھائی جان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کمپلیکس بنوا کے دیا ہے. تو آپ نے نیا گھر بنوایا، اور اس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک پورشن انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی بنا کے دیا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم ان دنوں اپنا گھر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنا مدرسہ اور مسجد وہ بھی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. اس سلسلے میں بھی ان دنوں ہم کوشاں ہیں. تو آپ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے گا. میں اور میری بہن بھی کافی لمبے عرصے سے دین کی تعلیم دینے کے ساتھ متعلق ہیں. تو اس کی برائے مہربانی تعبیر دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جو کچھ آپ اپنے دل میں جذبات رکھتے ہیں گھر بنانے کے بارے میں، اور
دینی تعلیمی ادارہ بنانے کے بارے میں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اس میں کامیابی عطا کرے گا الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ جب یہ خیر کا کام کریں گے تو آپ کے جو وسائل آپ کو حاصل ہو رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے، جو مال آ رہا ہے، جو پیسے رزق آمدن آ رہی ہے، وہ پھر تجارت آپ کی اللہ سے شروع ہو جائے گی اور پھر اللہ رب العزت آپ کے مالوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا۔ دیکھیے گھر بنانے کا ذکر آیا، اس کے ساتھ کیا مطلب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سارا کچھ وہ آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ وہ خیر کے کام کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ۔ اور آپ لوگ بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو، اور آپ لوگوں کے مالوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دگنا تگنا چگنا بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ ترقیاں آپ کے قدموں کی چاپ کی منتظر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بہت زیادہ عزتیں دے گا، ترقیاں دے گا، اور آپ کی کسی بیٹی کی کوئی شادی کا سلسلہ بھی شروع ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے خواب کی تعبیر میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، آپ کی سب بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت اور سب مسلمانوں کے بچوں کے اور خصوصی طور پر بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو یہ بہت اچھی خواب ہے، اللہ سے تجارت ہونے جا رہی ہے، خیر کے کام کریں گے اور اس کی وجہ سے اللہ آپ کے کام سیدھے کر دے گا، دولت میں رزق میں بے تحاشا فراوانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر تھی۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، ماشاءاللہ ایک بڑا کنبہ، 9 بچے ان کے، پھر خیر کے کام، جی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خواب۔ شیخ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، آپ نے صرف یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، بیٹوں کے نصیب کیوں نہ اچھے کرے؟ نہیں، میں نے ان کو ساری اولاد کا کہہ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو جب میں نے بیٹیوں کا کہا، دیکھیے بیٹیاں ان کا پھول اور کلیاں ہوتی ہیں دل کی، اس کے بعد پھر میں نے ان کے سارے بچوں کا کہہ دیا۔ پھر سر میرے دل وہ میں تو آیا، ٹھیک ہے، پھر میرے دل میں نہیں سر آیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ صرف بیٹیاں ہی کیوں؟ ٹھیک ہے باعث رحمت ہے، بیٹوں کے بھی ہونا چاہیے، اللہ ان کے بھی نصیب اچھے جی کرے۔ اللہ ان کے بھی نصیب اچھا کرے، لیکن بیٹیاں تو خاص طور پر ڈیزرو کرتی ہیں، انہوں نے اگلے گھر میں سر جانا بیٹے ہوتا کیوں ہے۔ نہیں ڈیزرو کرتے سر؟ وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی کو لے کے ایک آتے ہیں۔ ایک چیز کا جو اس بات ہے وہ دوسری کی نفی نہیں کر رہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک، آپ نے محبت کا اظہار کیا کہ بیٹیوں سے زیادہ محبت کا بیٹیوں اظہار۔ میں چونکہ اگلے گھر جانا ہوتا ہے، یہ ماں باپ کے یہ جو ہے نا، یہ میں اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ چلیں بس ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ان کہی بھی سمجھ میں آتی ہیں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب ایک اور خواب ہے جو ہمارے پاس ریٹن میں ہے، وہ شامل کر کے پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے۔ جنس ہے جی عورت، عمر ہے 25 سال، منگنی ان کی ہو چکی ہے۔ کہتی ہیں اپنی منگنی کی دعائے خیر کے کچھ دن بعد خواب دیکھا کہ میرے سامنے کوئی صاف شفاف شاپر گرتا ہے، شاپنگ بیگ، اس شاپنگ بیگ کے اندر بہت سارے جنگلی بچھو ہوتے ہیں۔ مجھے صرف شاپنگ بیگ ہی نظر آتا ہے، کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ میں باہر سے شاپنگ بیگ میں موجود بچھو دیکھ سکتی تھی، لیکن میں بن دیکھے شاپنگ بیگ میں ہاتھ ڈالتی ہوں، اور جب مجھے بچھو نظر آتے ہیں تو میں اپنا ہاتھ ڈر کے شاپنگ بیگ سے باہر نکال لیتی ہوں، اور اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی تعبیر فرمائیے۔ یہ جو بچی ہے جس کی خواب یہ جو بچھو دیکھے ہیں شاپر میں، لائف میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، لیکن اس پرابلم کا تعلق ان کی جہاں منگنی ہوئی ہے اس سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوورآل زندگی کے راستے میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، اور اس بچی کو اچھے اور برے کی تمیز اللہ نے خود ہی سکھائی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے، اور یہ اس پرابلم کو اچھے طریقے کے ساتھ مینج کر کے اس پرابلم کی زد سے بچ سکے گی۔ خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو اپنا فوکس بھی اسی طرف رکھنا چاہیے کہ کوئی پرابلم آئے گی اور میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور وہاں سے کیسے میں نے بچنا ہے، یہ خود انشاءاللہ یہ اسیس کر لے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بلیسڈ کیا ہوا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہوئی ہے، اب ان کو خود عملی طور پہ کام کریں۔ جی بالکل، باقی وہ شادی کے حوالے سے پریشانی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، ایک خواب اور شامل کر لیتے ہیں۔ 21 سالہ کنواری لڑکی ہیں، کہتی ہیں میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ مختلف جانوروں کو زندہ حالت میں چھریوں سے اذیت دی جا رہی ہوتی ہے، کبھی بکرا تو کبھی گائے۔ جانور کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے سے ان پر چھریوں سے وار کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جانور یہ اذیت برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں پر ہوتا یہ ظلم دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم مجھے تعبیر بتا دیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی کسی خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کی 1-2 بچیوں کی 3 بچیوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے، اور قدرتی طور پر یا مطلب کہ بیڈ لک
کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات اچھے نہیں ہوئے ہوتے، جس کی وجہ سے کوئی اور جو جوان ہونے والی بچیاں ہیں اس گھرانے کی، اس خاندان کی، خاندان بڑا ہوتا ہے. جی جی جی. میں ایک جو 4 دیواری کے اندر رہنے والے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بڑے خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ رشتہ داروں کے اندر جی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو پرابلم میں، ایک شادی ہے تو وہ لڑکی کی شادی کی ہو تو وہ پرابلم میں ہے، اور دوسری لڑکی ہے اس کی شادی کی ہو تو وہ بھی پرابلم میں ہے. وہاں پر جو نئی جوان ہونے والی لڑکی جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا وہاں پر، اس کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ یہ اپنا ذہن بنا لیتی ہے کہ میں نے شادی کروانی نہیں ہے. اوہو. کیونکہ جنہوں نے یہ کی ہوئی ہے شادی وہ تو بہت زیادہ حالت غم میں ہیں، وہ تو پریشانیوں کی لائف بسر کر رہے ہیں، تو میں نے کروانی نہیں ہے. پتہ ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. جی جی. یہاں پر اسی طرح کی صورتحال ہے. اچھا. یہ بچی کو دیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے کہ ان کے خاندان میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں یا اس کے جو نند ہیں یا اس کی جو سسر ہیں یا ساس ہیں وہ زیادتیاں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سننے کو ملتا ہے بہت زیادہ. کئی دفعہ یہ پھر پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے ایسی شادی کا، شادی تو سوک کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بچی کئی دفعہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا اور آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا، آپ کے نصیب بھی اچھے کر دے گا. آپ پریشان نہ ہوں. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کسی دلہن کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ جو بیاہ کی آئی ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس بچی کو وہ بہت برا لگتا ہے. اس کے مزاج وہ چیزیں میں، اس کے مزاج میں وہ بیٹھ چکی ہیں، اس کو بہت دکھ پہنچتا ہے اس کو. اس لیے وہ خواب جو ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہے. شیخ صاحب کوئی تدارک بتائیے، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے کہ معاملہ ذرا دل کو سکون آ جائے. قلبی سکون کے لیے کچھ بتا دیجیے. اس کو یہ جو بچی ہے نا اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا. گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو گھبراہٹ ہے وہ مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں یہ جو گھبراہٹ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، خوابیں اپنی ذات کے اندر، نظامی صاحب خوابیں اپنی ذات کے اندر بہت بڑی ڈپریشن کا باعث ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. پہلے جیسے ہم نے آغاز کیا تھا پہلے سوال سے. اچھا، اور ان کی ڈپریشن بھی تب ختم ہوتی ہے جب اس کی تعبیر لے لی جائے. جی. جب ان کو تعبیر مل جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حالات تھے میرے ساتھ، جو کچھ چل رہا تھا، معبر کو کس نے بتایا؟ اس لیے جو کچھ میں سوچ رہی تھی یا میں سوچ رہا تھا وہ ظاہری خواب کے خوفناک ہونے کی وجہ سے تو وہ نہیں ہے. یہاں تو اور معاملہ ہے. اس اور معاملہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ معبر صاحب نے مجھے وہ چیزیں بتا دی ہیں جن کا مجھے ہی پتا تھا. تو معبر صاحب کو اگر خواب سے پتا چل گیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ پریشانی والی کوئی چیز نہیں ہے، حل مل گیا بس. یہ جو بچی ہے جی، یہ مایوسی سے نکلنے کے لیے یہ پڑھے سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے. سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے. اور یا سلام کثرت سے پڑھے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھے. یہ اسی وقت ہی میں کہتا ہوں 15 منٹ کے اندر جی حالت غم سے حالت خوشی کی طرف نہ لوٹی. ماشاءاللہ. تو نظامی صاحب جو کہیں کہ میں جرمانہ ادا کروں گا، آپ کے لفظ ہو گئے. بس اب یہ میں گارنٹیڈ ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ. ماشاءاللہ. اگر کسی انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور اس کو اس چیز کا غم لاحق ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر آنے والی ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھے، 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھے، 70 دفعہ یا سلام پڑھے، اور 70 دفعہ سلام قولا من رب الرحیم. یہ 3 چیزیں پڑھے. 15 منٹ لگتے ہیں نظامی صاحب اس پہ. اگر 15 منٹ تک یہ حالت غم سے حالت خوشی میں اگر واپس نہ آئی تو میں ذمہ دار ہوں. واہ واہ شیخ صاحب. پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری جو بہن جنہوں نے یہ خواب بھیجا ہے، بیٹا آپ یہ کریں، اور یہ کرنے کے بعد پھر آپ ہم سے دوبارہ بھی رابطہ کریں. جیسے شیخ صاحب ہو رہا ہے کہ ایک خواب کے بعد بہت سے خوابوں کی تعبیروں کے لیے وہی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کی خوشی کی بات جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی ہم سے یہ وظیفہ سن لیا جی وہ حالت غم میں یہ کام کر کے دیکھیں اور اس کے بعد اس کا فیڈ بیک دے دیں کہ ان کی بتائی ہوئی بات سچ تھی. میں کوئی مہینے 2 مہینے کا ٹائم نہیں بتا رہا، میں 15 منٹ کا ٹائم بتا رہا ہوں.
15 मिनट बाद अगर वो हालत गम से वापस ना ही तो मैं जिम्मेदार हूँ। वाह, ठीक है जी। शेख साहब ने वर्ड्स दे दिए और अगले प्रोग्राम में हम इसका फीडबैक भी लेंगे। वैसे शेख साहब इसका फीडबैक हमें सोशल मीडिया पे फौरी तौर पे ही आ जाएगा। जी, तो अगर हम किसी की खुशी का सबब बनते हैं तो सर इससे अच्छा और क्या मामला हो सकता है? तो बहुत मजे बस की बात किसी है। की खुशी का सबब बनकर अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता कर दे। आमीन आमीन, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे आमीन। और ऐसा ही हो। ले सर, बातों बातों में पता भी नहीं चला और वक्त खत्म हो गया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी। शेख इब्न यूसुफ अल मुअब्बर साहब हमारे साथ जब मौजूद होते हैं, आपके जितने भी ख्वाब आते हैं हमें ऑडियो पे या रिटर्न में, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकें। आपकी अगर कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है ख्वाब में, तो वो भी हम आपको बताते हैं और खुशियों के बारे में भी बताते हैं। जैसे शेख साहब ने आज का जो वजीफ़ा एक और बता दिया, तो ये भी करके देख लें, खुशियाँ मिलेंगी। प्रोग्राम अभी जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।